ब्लैक मून सीज़न 2 एपिसोड 10। रात को 2:30 का वक्त था। वो अबान के साथ उसके कंफर्टर में सुकून से सो रही थी जब अचानक जर्नम की आंख खुली, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो। कौन है? आवाज़ भागता होते उठ के दूर हुई। अबान जो गहरी नींद में था जरा सा रुक फेर गया, फिर किसी एहसास के तहत जैसे उसकी नींद उड़ गई थी। जर्नम, क्या हुआ? उसे टटोलते लाइट ऑन की। तो पीछे हूँ। वो उसे देख नहीं रही थी। हाथ झटकते और पीछे हटी। आप कौन हैं? उस पर खौफ तारी हो रहा था। मैं आपका शौहर हूँ अबान, और आप मेरी वन एंड ओनली बीवी हैं। उसे अपने करीब करने के लिए ज़रा सा आगे हुआ तो वह साइड पे हुई। मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ दूर। हाथ के इशारे से रोका। मेरा छूना आपके लिए तकलीफ तो नहीं होगा, बिलीव मी। मुझे समझ आ गई थी उसे किस चीज़ से डर लग रहा है। मुझे आपके साथ नहीं लेटना, आप भी गंदे हो जाएंगे। आंसू टिप से गिरा। हिद्दत से चेहरा सुर्ख होने लगा था। उसे ज़बरदस्ती पकड़ के अपने कंफर्टर में किया, फिर नरमी से माथे पे लम्स छोड़ा। वो साकित थी। उस शख्स की मोहब्बत कम क्यों नहीं होती थी? मैं नापाक हूँ, मुझे नामहरम ने। आप मुझे हर हाल में कबूल हैं, पाकी और नापाकी दोनों में। आपको घिन क्यों नहीं आ रही? अपने आप को नोचते वो उससे दूर हुई। उसने मुझे बहुत गलत तरीके से छुआ था, बल्कि कंफर्टर देख के फिर से दूर होना चाहा। आप मुझे तलाक दे दें। वो खौफज़दा थी। दोबारा ऐसी बकवास की तो ऐसी सज़ा दूंगा कि सह नहीं सकेंगी। थोड़ी से दबोचते वो उस पर झुका। एक बात समझ नहीं आ रही, सर्द आवाज़ में होंठों से उसके आंसू चुने। आप अपने घर में हैं मेरे साथ। कंधों के गिर्द हसार बांधते नरमी से अपने साथ लगाया। वो सिसक के रह गई। अगर आपको रोना है तो इस इरादे को तर्क कर दें। उसकी सिसकियां बढ़ने लगीं तो सर पे होंठ टिका दिए। वो पूरी शिद्दत से रोई थी। सब कुछ जैसे दोबारा आंखों के सामने चल रहा था। उसकी उंगलियों पे अभी भी बैंडिश लगी हुई थी। बस सख्ती से खुद में भींचते तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की। आप उसे मार दें। कितनी देर बाद वो रो चुकी तो सीधी हुई, वरना वो दोबारा आ जाएगा। सिर्फ एक लम्हा, अगर वो वहाँ से ना जाता तो शायद ये सब नौबत ना आती। लेकिन खैर, वो उसे पहले ही मार चुका था। पानी का ग्लास उसके होठों से लगाते उसके असाब तने हुए थे। फिर मुश्किल से ही जर्नम को सुलाया था। अब तो ये टेंशन लेना भी उसके लिए भारी पड़ सकता था। सारी रात वो जागता रहा। अगले दिन सुबह उस पर कंफर्टर सीधा करते जिम में आया। एयरबड्स कान से लगाते किसी को कॉल मिलाई। मुझे अपने घर के लिए सिक्योरिटी चाहिए। सामने वाले की बात सुने बिना अपनी बात कही। पेमेंट की फिक्र मत करो। अगर तो मुझे ज़रा भी काम में झोल नज़र आया तो अपनी ज़िंदगी झूलते हुए देखोगे। उस वाक़ये के बाद वो पहले से कई ज़्यादा अलर्ट हो गया था। पहले सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए ज़्यादा सख्ती थी, लेकिन अब उसे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी यकीनी बनानी थी। शाम तक एक पूरी टीम थी जो उसके घर के चारों तरफ नस्ब हो चुकी थी। उसने नई आने वाली कलियों को भी नहीं छोड़ा। अगले दिन असाम और अश्वेलॉन में खड़े गंजे पौधों को देख रहे थे। अब बस कर दे, दोबारा से सब उगाएंगे। असाम उसे पकड़ के अंदर ले आया। आज हेल्पर नाश्ता बना रही थी। वो लोग खाने की मेज़ पे आके बैठ गए। कुछ देर बाद जर्नम और अबान भी आ गए थे। खाना ख़त्म करके अबान ने एक नज़र जर्नम को देखा, फिर असाम को। मैं बाप बनने वाला हूँ। और वो रुका। आप दादा बनने वाले हैं, नैपकिन से होंठ साफ करते पुरसकून अंदाज में बताया। अश्वे और असाम खाना रोक चुके थे। फिर जर्नम को देखा जो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। अच्छा, असाम ने सीरियस ही नहीं लिया। आपने मेरी दफ़ा भी ऐसा ही रिएक्ट किया होगा मामा के सामने। अबान को बुरा लगा था। वो खुश क्यों नहीं हुए? मरियम मेरे साथ झूठ नहीं बोलती थी। मैं सच कह रहा हूँ। आप सच में दादा और अश्वेत दादो बनने वाली हैं? अब की बार दोनों वाकई मुस्कुराए। हाँ, ऐसे एक्सेप्ट करते हैं गुड न्यूज़। जर्नम का लटकता हाथ पकड़ते अपने थाइस पे रखा। अश्वे उठ के जर्नम के पास आई तो जल्दी से उसने हाथ उठाया। थैंक्स इस गुड न्यूज़ के लिए। खड़े खड़े ही बैठी जर्नम को खुद से लगाया, फिर नारंगी होते गाल पे भूसा दिया। अल्लाह ये खुशी मुकम्मल बाहिफाजत हम तक पहुँचाए। फिर अबान के बाल बखेरे। अब तुम्हारी बारी है अपने बेटे से जलील होने की। असाम का चेहरा भी खुशी से तमतमाने लगा था। सूद ज़्यादा प्यारा होता है ना, तो पोता या पोती भी सूद होते हैं जो असल से बढ़ के होते हैं। जर्नम खामोशी से उन्हें सुन रही थी। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। वो तो वक्त आएगा तो देखेंगे।
टेबल पे रखा उसका हाथ थपथपाते उठा। अब उन दोनों ने ऑफिस के लिए निकलना था। जिस तरह से वो तुम्हारे साथ ताल्लुक जाहिर कर रही थी, लग तो यही रहा था वो तुम्हारी बीवी है। रात को बिस्तर में लेटते नौरा ने थक हार के खुद ही अपनी खामोशी को तोड़ा। मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि ये नॉर्वे है, यहाँ हर दूसरी औरत तुम्हें ऐसी हरकतें करती मिलेगी। और तुमने मुझे ये भी कहा था कि तुमने यहाँ कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया, बल्कि किसी की जरूरत ही नहीं हुई। उसी के अंदाज में बावर करवाया गया। हाँ बिल्कुल, उसकी जरूरत भी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही है। उसका इरादा है वो मुझसे अपने शौहर का पता पूछ लेगी और फिर वो अपनी चाल चलेगी। वो सियासत खेलना चाह रही है, लेकिन मैं ऐसी कोई चाहत नहीं रखता फ़िलहाल। उसके कंधे के गिर्द बाजू का आसार बांधते करीब किया। तुम एंगर को कब तक जिंदा रखोगे? एंगर मर गया है, तसल्ली बख्श जवाब देते वो पुरसकून था। नौरा ने उसका चेहरा देखा। हाँ, जब हम लोग पार्टी के लिए निकले थे कल, तभी वो आखिरी सांसें ले रहा था। नौरा को कुछ हद तक अफसोस हुआ था। यहाँ इंसान की कीमत बस इतनी सी है, चंद सांसें। अच्छा सुनो, उसे खामोश देख के रॉल्फ ने दोबारा मतवजा किया। नजरें झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। उसका चेहरा ऊपर उठाते अपनी सब्ज आंखों को राहत बख्शी गई। कैसी मुश्किल? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अब उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा प्याले में भरा। किस चीज़ के लिए बताओ तो सही। वो काफ़ी हद तक परेशान नजर आने लगी थी। हमें नया बेबी चाहिए ना? लबों पे झुकते जैसे उसकी सारी हैरानगी पी गया। बोलो। ज़रा से पीछे होते दोबारा झुक गया और नौरा उसे कैसे जवाब देती। तो तुम पीछे हटो। उसकी गर्दन पे उंगलियां कबोते पीछे किया। जालिम लड़की, ऐसे करती हो, ऐसे करती रही तो तुम दोबारा कभी माँ नहीं बन सकोगी। तुम्हें बहुत जल्दी है बाप बनने की। उसे घूरते अपने नम होठों को हाथ की पुष्ट से साफ किया। है ना, किसी नहीं होती। हर शादीशुदा जोड़ा चाहता है उनके हाथ में एक नन्हा सा फूल हो, और मेरा भी दिल कर रहा है। तुम्हारा दिल बेबी के लिए नहीं कर रहा, मैं जानती हूँ। उसके हाथ को पकड़ते पीछे गया जो उसे काबू करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, फिर किस लिए कर रहा है? रॉल्फ ने हार मानते खुद को ढीला छोड़ दिया। मुझे नहीं पता। नौरा होले से पास से उठने लगी थी जब फुर्ती से रॉल्फ ने उसे कैद कर लिया। उसे ब्लैंकेट में लेते उसे सख्ती से खुद में भींच लिया। वो करा के रह गई। मैं ठीक नहीं हुई अभी। कोहनी उसके पेट पर रगड़ते वो पूरी कोशिश में थी उससे दूर हट सके। पाकिस्तान में मियाँ बीवी सर्दियों का इंतज़ार करते हैं, और यहाँ तो अल्लाह ने ये मौसम हमें ज़्यादा अरसे के लिए दिया है। उसकी गर्दन पे सुलगते लब रखते वो उसे सिमटने पे मजबूर कर गया। रॉल्फ, ना करो ना प्लीज़। यही प्लीज़ मेरी तरफ से एक्सेप्ट करो। बस आज का दिन है, फिर मैं तुम्हें पता नहीं कब मिलूँ। उसका रुख अपनी तरफ करते चेहरा देखा। क्यों? नौरा ने मज़ाहमत करना तर्क करते उसे देखा। कल से कैंपेन स्टार्ट हो रही है। फिर मेरा ज़्यादा वक्त किंग हाउस में गुजरेगा। वहाँ तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा? थोड़ी पे लब रखते हल्का सा काटा। कितने दिन रहोगे वहाँ? वहाँ तो पता नहीं कैसी कैसी औरतें होंगी। उसे नई फिक्र लाहक हुई। हाँ बेशक वहाँ बहुत किस्मों की औरतें होंगी, तीखी मिर्चों वाली और छन छन करती छोटे छोटे कपड़ों वाली, और बस तुम रहने दो किंग बनने को। यहीं ठीक हो तुम। जो इतना लूट मार करके कमाते हो वो काफ़ी है हम दोनों के लिए। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कुछ भी लूट मार के नहीं लिया। अच्छा, वो जो तुम जंगलों में ख्वार हो रहे थे वो, और जब तुमने इंडियन पंडित की बैंड बजाई थी तब, और फिर ये जो तुम सब्ज़ हीरा मुझे देते हो वो किसका है? वो सब तुमने डाके डाले हैं। अभी तो तुमने और भी कई मार के सरंजाम देने होंगे। हाँ, जंगलों में ख्वार होने की वजह तुम थी। मुझे मोहब्बत होनी थी, वो हो गई। इंडियन पंडित वो कौन सा हलाल कमा रहे थे? मैंने बस हिस्सा निकाला है अपना। और हीरा, मैंने पहले भी बताया था कि खालिस्तान खुद दरियाफ्त किया है। उसकी नाक पे होंठ रखते उसने बात मुकम्मल की थी। लास्ट वाली बात पे यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बादशाह भी इसीलिए बनने की चाहत रखता हूँ ताकि तुम्हें उस हीरों की वादी में ले जा सकूँ। क्या वाकई ऐसा कुछ है? नौरा को उसकी बातें अच्छी लग रही थी। हाँ, एक वादी है जहाँ एक नदी बहती है। उसकी बाईं जानिब पहाड़ हैं सुर्ख रंग के, और उसमें से नीले और सब्ज पानी का चश्मा बहता है। वहाँ पत्थर भी हैं और ज़मीन पे रेत भी है। उस रेत में से जब वो सब्ज और नीला पानी बहते गुजरता है तो वहाँ हीरे उगते हैं। उसके हाथों की हरकत से बेपरवाह नौरा साकित आंखों और साकिन दिल के साथ उसके होंठों की आवाज़ को सुन रही थी।
میرے پاس بھی ہے تمہیں اپنا خواب سنانے کو۔ آخر میں اس نے جو جواب دیا تھا۔ رالف نے روحان سی صورت بنا کے اسے دیکھا۔ لڑکی، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں لے کے جاؤں گا کبھی۔ اوکے، لیکن تم اپنے ہاتھ باہر نکالو اب۔ اسے گھورتے پیچھے ہوئی۔ اب اتنی باتیں کی ہیں تو کچھ اور بھی کرنے دو۔ نو نو، تیزی سے گردن ہلاتے وہ ہنسی۔ سچ میں اگر میں اتنی منتیں کسی اور کی کرتا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ لیکن تم ایسا کرو گے نہیں۔ اسے مان تھا اس کی محبت پہ۔ وہ ایسے ہی نہیں اس کے لیے ہر راستہ اپنی طرف موڑتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نورا کی منزل رالف پارڈ ہی ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط منظور ہے۔ اسے واپس اپنے شکنجے میں لیتے شرط سننا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ سنو، گدگدی سے وہ ہنسنے لگی۔ ہاں جی سناؤ۔ وہ اس کی گردن پہ لمس چھوڑتے پاگل ہو رہا تھا۔ تم کنگ ہاؤس میں مجھے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ ٹھیک، پھر مجھے تم وہاں بہکنے سے روکو گی نہیں۔ بلینکٹ دونوں کے اوپر تانتے وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ آپ کی بہو کہاں ہے؟ ابان ابھی آفس سے آیا تھا، پہلے روم میں چیک کیا، وہ وہاں نہیں تھی تو اشوے کے روم میں آیا۔ ہاں، وہ عزت اور بچے آئے تھے مہابیر کے ساتھ، انہی کے ساتھ کہیں گئی ہے شاید۔ واہ، وہ چھوٹی سی بچی ہے جو بچوں اور ماما کے ساتھ چل دی، بندہ پوچھ لیتا ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے دروازہ ذرا سختی سے بند کیا، پھر موبائل نکالتے اسے کال کی۔ بیل جا رہی تھی۔ کوٹ اتار کے صوفے پہ ہی اچھال دیا، کپ فولڈ کرتے لیونگ روم کا دروازہ کھولا۔ کہاں ہیں؟ گاڑی تک پہنچتے کال ریسیو ہو چکی تھی۔ میں پتہ نہیں، زرنم لوگ آئس کریم پارلر میں تھے۔ پھر مہابیر ماموں سے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے۔ اگلے 5 منٹ میں ابان اس کے سر پہ کھڑا تھا اور بچے اسے ہونک بنے دیکھ رہے تھے۔ مہابیر نے جوائن کرنے کا کہا لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ لے آیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا کچھ؟ کس نے کہا تھا ایسے منہ اٹھا کے آنے کا؟ ماتھے پہ بل سجائے پہلے اسے گاڑی میں بٹھایا، پھر گھوم کے اپنی طرف آتے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نہیں آنا چاہ رہی تھی، پر موسیٰ ضد کرنے لگا تھا تو کرنے دیتی۔ آواز کا سرد پن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترا۔ گاڑی آج پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ابان سوری، اسٹیئرنگ پہ رکھے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا جسے سختی سے جھٹک دیا گیا۔ آئندہ میری اجازت کے بنا گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکالیں گی۔ ابھی 2 دن پہلے کیا ہوا تھا بھول گئی ہیں شاید آپ؟ گاڑی اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، پلیز۔ سختی سے آنکھیں بند کرتے وہ بمشکل قابو ہو کے بیٹھی تھی۔ بیلٹ بھی نہیں باندھا ہوا تھا۔ اگر آپ کو کہیں بھی جانا ہے تو میرے ساتھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے ابان، اس نے جلدی سے حامی بھری۔ ابان گاڑی سلو کریں پلیز۔ اس کی آواز لڑکھڑائی، آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اوکے۔ اس کے سامنے بازو کرتے گاڑی کی سپیڈ کم کی تاکہ وہ آگے نہ لگے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بہن بھائی ہیں میرے، ان کے ساتھ کوئی بھی کچھ نہیں لگتا آپ کا۔ لہجے کی سختی ہنوز ویسی ہی تھی۔ آپ کی زندگی بس مجھ سے شروع ہو کے مجھ تک ختم ہوگی، اور ہر بار میں یہ بات نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ وہ مینشن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گاڑی تھوڑی سلو کرتے ابان نے اسے دیکھا جو سرخ ہوتی بھیگی آنکھوں سے سامنے دیکھتے کپ کپا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ابان کو خود پہ شدید غصہ آیا۔ سوری۔ سامنے دیکھتے آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپایا۔ وہ اسے تکلیف کیسے دے سکتا تھا؟ اس کی غیر موجودگی سے وہ شدید اشتعال میں آیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتے پورچ پہ رک گئی۔ ابان اتر کے اس کی طرف آیا، پھر دروازہ کھولا۔ آئیں۔ ہاتھ آگے بڑھایا لیکن زرنم بنا تھامے ہی باہر نکل آئی۔ آنکھوں کو رگڑتے امٹنے والی نمی صاف کی۔ ابان نے رک کے اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہ روم میں چلی گئی تو ابان جم میں چلا آیا۔ ایک طرف بنا چھوٹا سا روم جہاں اس کی چیزیں رکھی تھیں۔ ساتھ کرسی پہ بیٹھتے سر پیچھے ٹکایا۔ سر ٹکاتے ہی آنسو پھسل کے کنپٹی میں غائب ہو گیا۔ آنکھوں پہ ہتھیلی جماتے اس کا دل بھی کر رہا تھا۔ وہ زرنم کی طرح ہچکیاں لے کے روئے۔ وہ کیوں برداشت نہیں کر پایا تھا؟ اسے اس کی غیر موجودگی بری لگی تھی یا اس کا عزت کے ساتھ ہونا؟ آنکھیں رگڑتے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا زرنم رو رہی ہوگی۔ آج صبح 7 بجے جب گاڑیاں کیمپین کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھیں، تبھی اینگر کی جگہ اس کی بیوی سنبھالتی ہوئی نظر آئی۔ رالف نے اسے دور سے دیکھا تھا، پھر چشمہ لگاتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نورا اپنی پرائیویٹ گاڑی میں آنے والی تھی۔ 10 منٹ کا فاصلہ طے کرتے 4 BMW گاڑیاں رائل ہاؤس میں داخل ہوئیں۔
اپنی گاڑیوں سے اترتے 4 لوگ، جن میں ایک عورت تھی، گارڈز کے بیچ اندر داخل ہوئے۔ سامنے موجود وقت کے کنگ بیٹھے تھے۔ ویلکم، انہیں دیکھ کے سر ہلایا۔ گردن کو ہلکا سا خم دیتے وہ چاروں بڑی ٹیبل کے گرد بڑی کرسیوں پہ ٹک گئے۔ چاروں نے اپنا تعارف کروایا، پھر چاروں کو باری باری فارم دیے گئے تھے۔ مقابلے والی 2 پارٹیاں تھیں، ایک اینگر کی اور ایک رالف بارڈ یعنی ابن البار کی۔ باقی دونوں نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنی جگہ لینے کے لیے آج فارم فل کر رہے تھے۔ ناروے کی حکومت کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہاں بادشاہت کا نظام کنگ اور کوئین کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں رائل فیملی نے کچھ عرصہ اپنی حکومت چلائی، جب بچے جوان ہوئے تو رائل فیملی کے سپوت کو ایک عام لڑکی سے محبت ہو گئی۔ یہ بات کنگ کو ہضم نہیں ہوئی، لیکن سپوت کو معلوم تھا کہ گدی نشین تو وہی ہے۔ زور دے کے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد ہر آنے والی حکومت میں سے ایک ایسا فرد ضرور جنم لیتا تھا جو اپنی پسند کی خاطر حکومت کو لات مار دیتا۔ یوں رائل فیملی ٹوٹنے لگی۔ پھر باقی ممالک کی طرح یہاں بھی الیکشن کی تجویزیں آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے خود کو سیاست میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ کیا آپ لوگ اس مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ سامنے پڑی پرچیوں کی طرف اشارہ کرتے کنگ نے سب کو متوجہ کیا۔ کیوں نہیں، سب کو ہی خود پہ یقین تھا۔ ان پرچیوں پہ لکھے گئے کچھ سوالات جو ان لوگوں کو ایک پیڈ پہ فل کرنے تھے، جن میں رعایا اور قانون کے بارے میں بہت اہم وعدے اور باتیں شامل تھیں۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد انہیں ہال سے جانے کا کہا گیا تھا۔ اس سے یہ تھا کہ ان چاروں کی سوچ کا پتہ چلتا، آیا وہ لوگ اس کے اہل تھے کہ انہیں ایک بادشاہ کی گدی پہ بٹھا دیا جائے۔ 2 ہفتے وہاں گزارنے کے بعد الیکشن سٹارٹ ہوئے۔ نورا اس کے ساتھ ہی تھی۔ مسز اینگر یعنی ہدا خون خوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی رہتی۔ وہ جانتی تھی جتنی مرضی کوشش کر لے وہ رالف بارڈ کو نہیں ہرا سکتی۔ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ اپنے سر پہ اسکارف سیٹ کرتے وہ بڑے کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ رالف ٹائی باندھ رہا تھا۔ یہاں اسلامی قانون نہیں ہے ابن البار؟ وہ 2 ہفتوں سے اسے اسی نام سے پکارتے پکارتے تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی یہی نام اسے پکارنا تھا۔ کہیں میرے اس حلیے پہ لوگ تمہیں کچھ غلط نہ کہیں۔ نہیں، یہاں اسلامی قانون نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں ہر انسان کو اپنی مرضی سے جینے کی اجازت ہے۔ تم چاہو تو کپڑے کے 2 ٹکڑے اپنے جسم پہ لپیٹو یا پورا تھان۔ سنجیدگی سے کہتے دور سے ہی خود کو قد آور آئینے میں دیکھا جہاں نورا کی پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ تمہارے بال نظر آ رہے ہیں۔ آگے اسے دوسری طرف گھمایا، پھر ایک چھوٹے کیچر سے بالوں کو فولڈ کرتے اندر کی طرف اور کر کے باندھ دیا۔ اب صحیح ہے، چلیں؟ پھر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ دونوں ساتھ باہر آئے تھے۔ ہال سے گزرتے لوگوں نے دور سے ہی انہیں ہاتھ ہلانا شروع کر دیا تھا۔ ایک طرف ایکس کنگ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مجھے امید ہے میرے بیٹوں سے زیادہ تم اس ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکو گے۔ آس پاس میڈیا کوریج تھی۔ فلیش جلتے بجھتے پلکیں جھپکانے پہ مجبور کرتے نورا شدید نروس ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک طرف رکھے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ فیصلے کے مطابق، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، 4 بڑی پارٹیوں کے درمیان مضبوط الیکشن کیے گئے اور سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے مسٹر ابن البار ہیں، جو 2,55,000 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جیت ہے جس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کنگ سٹیج پہ کھڑا سپیچ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رالف بارڈ کو کنگ شیلڈ دی گئی اور کچھ دستاویزات پہ سائن لیے گئے۔ نورا کو تاج پہنایا گیا تھا۔ پہلے زمانے میں کنگ کے لیے بھی تاج ہوتا تھا، لیکن اب وہ میوزیم میں رکھ دیا گیا تھا۔ آج وہ لڑکی جو گلیوں میں بھٹکتے بھیک مانگتی تھی، جو 2 وقت کے لیے کھانے کی تلاش میں اپنے جسم کی حفاظت کرتے خود کو بازوؤں میں تنہا چھوڑ دیتی تھی، وہ نور فاطمہ جسے لوگ اپنی ریڑھیوں کے پاس کھڑے ہوتے دیکھ ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتے، وہ جس نے کم سنی میں شیدے کی گندی نظروں کو اپنے جسم کے آر پار ہوتے محسوس کیا تھا، ایک بادشاہ کی ملکہ بن گئی تھی۔ آج وہ اپنے سر پہ تاج لیے کھڑی تھی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں تو رالف نے اس کا ہاتھ دبایا۔ یہ لمحہ وہی تھا جو وہ دعا میں مانگتی تھی، جب وہ کہتی تھی کہ میں امیر ہو جاؤں، جب وہ سوچتی تھی یہ رئیس امیر لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں۔ وہ ایک گھی کے پراٹھے کے لیے ترسنے والی لڑکی آج پورے گھی میں ڈوب گئی تھی۔ نورا، تم کچھ کہو گی؟ رالف نے دوبارہ ہاتھ دباتے اسے متوجہ کیا۔ اس کے سامنے مائک سیٹ کرتے رالف نے دیکھا۔ میں کیا بولوں؟
تم بس تھینکس کہہ سکتی ہو۔ اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے جھک کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے سامنے لوگوں نے انہیں دیکھتے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ پورا دن نورا نے ہواؤں میں اڑتے گزار دیا۔ اسے لوگ ملکہ عالیہ کہنے والے تھے۔ سوچ سوچ کے ہی پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ رات 2:30 بجے وہ اپنے روم کے سامنے کھڑا کشمکش میں تھا کہ دستک دے یا نہیں۔ پھر ہلکا سا نوک کیا، کچھ دیر ٹھہر کے انتظار کیا۔ اسے امید تھی کہ زرنم سو چکی ہوگی، لیکن ابھی وہ دروازہ کھولنے لگا تھا جب وہ خود بخود کھل گیا۔ رخ موڑے زرنم نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آبان نے وہیں کھڑے کھڑے اسے دیکھا، پھر 2 قدم لیتے اندر داخل ہوا۔ اس کے سامنے رکتے وہ اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن زرنم دروازہ بند کرتے واپس اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گئی۔ وہ گہرا سانس لیتے ڈریسنگ روم میں آیا، پھر کپڑے نکال کے باتھ روم چلا گیا۔ زرنم جو کمفرٹر تان چکی تھی ایک بار پھر سے سسکی بھری۔ 1 منٹ بھی آبان اسے اس کی فیملی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اب تک وہ جو اسے سپورٹ کرتا تھا بس اسی لیے تاکہ میں ان سے دور نہ ہو جاؤں۔ انہیں خوف ہے۔ کروٹ لیتے آنسو پھسلا۔ کچھ دیر بعد ڈور سلائڈ ہونے کی آواز پہ ساکت ہو گئی۔ آبان جانتا تھا وہ اب تک جاگ رہی تھی، وہ اب کیسے سو گئی ہوگی۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے بھیگے بالوں کو خشک کیا، پھر اپنی جگہ پہ لیٹتے زرنم کے کمفرٹر کو دیکھا۔ ناراض ہیں؟ اس کی طرف کروٹ لیتے کمفرٹر چہرے سے ہٹایا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ آنسوؤں کا گولا حلق میں جمع ہونے لگا۔ پڑتا ہے نا؟ سرخ آنکھوں سے وہ اس پہ جھکا تھا۔ آپ سے ہی تو سارے فرق پڑتے ہیں۔ اس کے ماتھے سے پسینے سے بھیگے بال ہٹائے، پھر ہونٹ رکھے۔ تو پیچھے ہوں، میں ناراض ہوں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کرنا چاہا۔ کیسے مناؤں؟ اپنے طریقے سے یا آپ کے طریقے سے؟ میں نہیں جانتی۔ اس کی سلگتی سانسیں وہ اپنے ہونٹوں پہ محسوس کر سکتی تھی۔ آپ روئے ہیں؟ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے دل دھک سے رہ گیا تھا۔ جب زرنم روتی ہے تو آبان کی آنکھیں کیسے نہ روئیں؟ الفاظ سے کئی زیادہ شدت اس کے لہجے میں تھی۔ آبان کا آنسو زرنم کی آنکھ میں بھرا تھا، جو اس نے آنکھ بند کرتے اپنی آنکھ میں اتار لیا۔ آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے، بند آنکھوں سے شکوہ کیا۔ آئندہ ایسا کچھ کروں تو بے شک سزا دے لینا، لیکن رونا نہیں۔ اس کے سینے پہ سر ٹکاتے اپنے ہونٹ اس کی شہرک پہ رکھ دیے۔ آپ میں میری جان ہے شاید۔ جب آپ تکلیف میں ہوتی ہیں تو مجھے بھی اذیت ہوتی ہے۔ زرنم میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اس کے بالوں پہ ہاتھ رکھتے کپ کپا اٹھی۔ آبان نے اس کا کمفرٹر سائڈ پہ کرتے سر اٹھایا۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن آبان کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے شدت سے بھرے لمس کو محسوس کرتے ادموئی ہو رہی تھی۔ ویسے کیا کرنے گئی تھی ان کے ساتھ؟ اسے چھوڑتے ریلیکس کیا۔ آئس کریم کھانے؟ میرے ساتھ کب چلیں گی؟ پیچھے ہو کے ٹیک لگائی، پھر اس کا سر اپنے بازو پہ رکھتے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا، بلکہ ہنوز کپ کپا رہی تھی۔ جب لے جائیں گے؟ وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اور اس کی یہ احتیاط پھر اس کے جذبات ابھار گئی۔ آپ باز نہیں آئیں گی؟ ہاتھ بڑھا کے لائٹ بند کی۔ سو جائیں۔ وہ کمفرٹر میں دبکی نظریں جھکائے ہوئے تھی، اور آبان نامکمل روشنی میں بھی اس کے رنگ محسوس کر رہا تھا جو اس کی غربت میں اور نکھرتی جا رہی تھی۔ آپ پہلے سے زیادہ بعد میں پیاری لگتی ہیں۔ مسکراہٹ دباتے اس کی نروسنس پہ چوٹ کی۔ سو جائیں۔ اس کی طرف پیٹ کرتے زرنم نے چھپنے کی جیسے ناممکن سی کوشش کی ہو۔ آبان نے ایزی ہوتے رخ اس کی طرف موڑ لیا۔ اگلے دن صبح عزت پھر سے نازل ہو چکی تھی۔ ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، اور اس گھر کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گی۔ آبان اور اسام ابھی آفس کے لیے نکلے تھے۔ میں نہیں جا رہی زرنم تو بدک گئی۔ کل رات والی جو حالت تھی وہ دوبارہ برداشت کرنا بہت مشکل کام۔ اسی میں آسانی تھی کہ وہ انکار کر دیتی۔ تمہیں تو لے کے ہی جاؤں گی۔ کل رات کو بھی تمہارا وہ اکڑو ایسے مت کہا کریں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زرنم نے روک دیا۔ اور میں نہیں آؤں گی کیونکہ میں نے آبان سے نہیں پوچھا۔ میں پوچھ دیتی ہوں میری جان۔ وہ نرم پڑی۔ انہیں بھی معلوم تھا وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اس لیے وہ اسے فی الحال تو کسی مسئلے میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی۔ آبان نے تو عزت کی آواز سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں خود زرنم کو شاپنگ کروا دوں گا، آپ لوگ اپنی کریں۔ وہ ابھی آفس میں پہنچا بھی نہیں تھا۔ وہ گھر میں اکیلی ہوگی۔ ایزل اور اشوے بھی جا رہی ہیں۔ ایزل نہیں جا رہی کیونکہ وہ اپنے نیو پروجیکٹ کے لیے بزی تھی جو 3 ماہ بعد لانچ ہونے تھے۔
وہ جائے گی ہے نا؟ ساتھ ہی اشوے کی طرف دیکھا تاکہ تصدیق کر سکے۔ نہیں، اشوے مسکرا دی۔ اوکے صحیح ہے، گھر میں آئے مہمان کے ساتھ آپ کے ہاں ایسا سلوک ہوتا ہے۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ٹھک سے فون بند کر دیا۔ عزت اپنا سا منہ لے کے رہ گئی۔ کرو میاں جی کی جی حضوریاں۔ اشوے کو لیے وہ باہر نکل گئی۔ 3 ماہ بعد بوتیک کی وجہ سے وہ کافی مصروف ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ایگزیبیشن کی تیاری کر رہی تھی۔ جب نیا کام شروع کیا جاتا ہے تو سخت محنت کی جاتی ہے۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ میم، ہم نے 3 پیسز پیک کر لیے ہیں، چوتھا کون سا رکھنا ہے؟ اس نے 3 ماہ میں 5 ڈیزائن بنائے تھے جنہیں آج ایگزیبیشن میں لانچ کرنا تھا اور اب 2 میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ ایک کام کرو، دونوں پیک کر لو۔ وہاں موقع محل دیکھیں گے، اگر گنجائش ہوئی تو یہ بھی ساتھ لانچ کر دیں گے۔ روبا کو کہتے اس نے چیزیں سمیٹیں۔ 4 فائلز تھیں الگ الگ، ایک اور فائل بھی بنا لیتے۔ پھر خود سے ہی کہتے ایک اور فائل بنائی۔ ٹائم کم تھا اور کام زیادہ تھا، ابھی اس کی ماڈلز نے بھی آنا تھا، وہ پتہ نہیں کب تک پہنچتی۔ سپیڈ سے ہاتھ چلاتے ساتھ دوسری لڑکیوں کو بھی انسٹرکشن دے رہی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ چھوٹا سا قافلہ لیے اسلام آباد کی ایک بڑے ہوٹل میں موجود تھی جہاں ایگزیبیشن رکھی گئی تھی۔ ماڈلز کب تک پہنچیں گی؟ اپنے منتخب کردہ روم میں داخل ہوتے سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا۔ جی بس وہ پہنچ گئی ہیں۔ ماڈلز بھی اس کے پیچھے ہی اندر آئی تھیں۔ کچھ دیر میں چینج کرنے کے بعد سب کے میک اپ کیے گئے۔ نئے آنے والے لوگوں کو بعد میں انٹروڈیوس کروایا جانا تھا، اس لیے ان کے پاس وقت تھا کہ وہ اپنی تیاری اچھے طریقے سے مکمل کر لیں۔ باہر اولڈ فیشن ڈیزائنر اپنے ڈیزائن دکھانا شروع کر چکے تھے۔ میم جلدی کریں کیونکہ ایک نئے آنے والے اور ایک اولڈ دو لوگوں کے ڈیزائنز ایک ساتھ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ اسپاٹ لائٹس کی روشنی بھڑکیلے کپڑوں پہ جب پڑتی تو الگ ہی شعاعیں بنتی تھیں۔ دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ غیر ملکی فیشن ڈیزائنر اور آرٹسٹ باریک بینی سے ہر چیز نوٹ کر رہے تھے۔ نوجوان اور ایجڈ تمام عمروں کی خواتین پرجوش تھیں۔ ایزل نے اپنے روم سے باہر جھانکا۔ سامنے کوریڈور میں ایک ڈیزائنر اپنی ماڈلز کو سیٹ کر رہا تھا۔ ایزل دوبارہ اندر ہو گئی۔ اس کی ماڈلز بس فائنل تھیں۔ تم لوگ دھیان رکھنا اور میرے آنے سے پہلے ہرگز دروازہ نہیں کھولنا، انہیں سختی سے کہتے وہ باہر آئی۔ بمشکل ہی اسے ابان نظر آیا تھا۔ اس کی طرف آتے سب سے ملی۔ اس کی مکمل فیملی آ چکی تھی سوائے اذان کے۔ مہابیر، بنش، عزت اور ریز بھی تھے۔ رابیل اور ہمنا نے اسے بیسٹ وشز دیں۔ زرنم ابان کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ اتنی بھیڑ میں کھونا مشکل نہیں تھا۔ کچھ دیر ان کے ساتھ رک کے وہ دوبارہ چلی گئی۔ اگر مجھے کچھ اچھا لگا تو میں خرید سکتی ہوں۔ ایزل کے جانے کے بعد زرنم نے ابان کو دیکھا۔ ابان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، ماتھے پہ بل لاتے گھورا۔ کیوں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یہ کپڑے آپ پہن سکتی ہیں؟ سامنے چلتی ماڈل کی طرف اشارہ کیا جس کا آدھا جسم ظاہر ہو رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف بیٹھے اسام نے گلا کھنکھارا، پھر ذرا سا پیچھے ہو کے ابان کو دیکھا جو اس کے کھنکھارنے کو سمجھتے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسام نے گردن کو ہلکا سا خم دیتے اشارہ کیا۔ بتاؤ پھر اب کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، میں لے تو دوں گا پر کیا؟ زرنم ان کے اشاروں سے بے خبر ایکسائٹمنٹ سے کبھی سامنے تو کبھی ابان کو دیکھ رہی تھی۔ پر یہ کہ آپ پھر یہ کمرے کی حد تک ہی پہنیں گی؟ ایک جتاتی نظر اسام کی طرف اچھالی۔ گڈ، اسام نے داد دی، یعنی وہ کبھی اسام سے نیچے تو لگے گا نہیں۔ کمرے میں پہننے ہیں تو پھر فائدہ؟ تو آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کو ایسے آدھے کپڑوں میں سب کے سامنے گھومنے دوں؟ یہ بھی تو دیکھیں کتنے آرام سے چل رہی ہیں، اور پھر ہمارے گھر تو اتنے لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ زرنم، لگتا ہے آپ کا دماغ آج کل ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ دباتے وہ ضبط کر رہا تھا۔ اسام اب دوسری طرف بیٹھی اشوے کی طرف متوجہ تھا۔ آپ کو نہیں لے کے دینے؟ غصے سے اپنا ہاتھ نکالا۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں بابا سے کہتی ہوں لے لیں، لیکن میں پہننے تو نہیں دوں گا۔ پہلے ہی وہ اتنے بڑے گھیرے والے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کے کپڑوں پہ تنقید کی ہے؟ نہیں، کیونکہ میں آپ کی پسند کے ہی پہنتا ہوں۔ گرے شلوار قمیض کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ابھی وہ لوگ لڑ رہے تھے جب سامنے ایزل کا نام پکارا گیا۔ دوسری طرف ہاشم تھا۔ زرنم نے کھڑا ہونا چاہا لیکن ابان نے پکڑے رکھا۔ سامنے ماڈلز چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ پہلا ڈریس دونوں کا سیم،
اشوے اور زرنم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ لوگ تو اچھے طریقے سے جانتی تھیں یہ ایزل نے ہی بنایا ہے، پھر ہاشم کی ماڈل کے پاس کیسے پہنچا۔ ان کے جانے کے بعد اگلی ماڈل، پھر تیسری اور چوتھی، سارے سیم ڈریسز تھے۔ لوگ حیرت زدہ چہمگوئیاں کرنے لگے۔ ہاشم پرانا ڈیزائنر تھا اور ایزل نئی، سب کی انگلیاں اور نگاہیں ایزل کی طرف تھیں۔ ایزل فخر ہوتے چہرے کے ساتھ اسٹیج پہ اسٹیچو بن چکی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے 3 ماہ وہ سکون سے نہیں سو سکی اور آج ہاشم؟ سرد ہوتے وجود کے ساتھ وہ ہل بھی نہیں پائی۔ لوگوں کی باتیں ختم ہوئیں تو آرڈرز ملنے لگے جو کہ ہاشم کو مل رہے تھے۔ وہ ایک طرف کہیں دور ہی کھڑی رہ گئی۔ ساکت نظروں سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ جو اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا وہ اس کی محنت تھی جس کی داد کوئی اور سمیٹ رہا تھا۔ مس ایزل، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہوسٹ اسے بلا رہی تھی۔ ایزل نے ایک نظر سامنے بیٹھی اپنی فیملی کو دیکھا، جہاں اشوے اور زرنم دونوں پریشانی سے کھڑی اسی کو حوصلہ دیتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں پورے مجمع میں صرف وہ 2 تھیں جو اس کی محنت کی گواہ تھیں۔ وہ جو پیچھے جانا چاہتی تھی خود کو روکا، پھر 2 قدم جو زندگی کے بھاری ترین قدم تھے وہ لیے اور مائک تک آئی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ بھرے مجمع کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ کسی نے جواب نہیں دیا سوائے اس کے اپنوں کے۔ ہاشم دوسری طرف کھڑا اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں معذرت کرنا چاہتی ہوں آپ سب سے۔ وہ جانتی تھی وہاں کسی کو پرواہ نہیں تھی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں نا امید نہیں کروں گی۔ 2 لائنیں جو جانے کیسے ادا ہوئی تھیں کہتے وہ پیچھے چلی گئی۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا۔ روم میں آتے دروازہ بند کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، لیکن رونے کا فائدہ؟ سختی سے آنکھوں کو رگڑا۔ یہ اس کی ناکامی نہیں تھی، یہی تو فتح تھی جو اس نے وہاں سب کے سامنے خود کو کمپوز رکھا تھا۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے وہ سلگ رہی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ ہونا تھا؟ گہرے سانس لیتے آنسو صاف کیے ہی تھے جب دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ ہاشم اب اس کا تماشا دیکھنے آیا تھا۔ دروازہ کھولتے اندر جھانکا۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اندر آتے نظریں جھکائی کھڑی ایزل کو دیکھا۔ مجھے تو کافی بری حالت میں لگ رہی ہیں۔ اس کے چہرے سے خوشی عیاں تھی۔ یہ اس دن کا بدلہ ہے جب تمہارے باپ نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ آج بڑے مجمع میں نے ان کی بیٹی کے منہ پہ تھوک دیا۔ وہ کمینی ہنسی ہنستے اسے دیکھ رہا تھا۔ کم ظرف لوگ عورتوں سے لڑائیاں لڑتے ہیں مسٹر ہاشم رحمان۔ آج جو آپ نے مجھے دیا وہ آپ کا ظرف تھا، بدلہ نہیں۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتے وہ کانپ گئی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بھی اپنے بھائی کی طرح گھٹیا سوچ رکھنے والے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی آواز مضبوط تھی۔ آپ اگر آج سب کے سامنے یوں عزت سے سرخرو ہوئے ہیں تو بس میری وجہ سے۔ اگر میں چاہتی تو سب کچھ وہاں دکھا سکتی تھی۔ ایک ایک چیز آنکھ بند کر کے میں بتا سکتی ہوں کہ اس جوڑے پہ کہاں پہ کون سا ٹانکا لگا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ آپ کا کام ہی نہیں تھا۔ یہ آپ نے ڈیزائن نہیں، میرا ہنر چوری کیا ہے۔ اگر آپ کو ایسی چوری میں سکون مل رہا ہے تو سدا خوش رہیں، لیکن وہ اوپر سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس کی آواز کی نمی ہاشم کے دل پہ اولے برسا رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ڈگمگایا، پھر سنبھلتے اس کے ایک دوسرے میں پیوست ہاتھوں کو دیکھا جو اتنی سختی سے جڑے تھے کہ ناخن ہاتھ کی پشت کو سرخ کرنے لگے۔ اس نے بے اختیار ہاتھوں کو کھولنا چاہا پر ایزل دور ہٹ گئی۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ آپ کا بدلہ پورا ہو گیا ہے، جائیں یہاں سے۔ ہاتھوں کو آزاد کیا، پھر اپنے امٹنے والے آنسوؤں کو اندر دھکیلتے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اتنی محنت بس چند سیکنڈز میں برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ہاشم کب گیا، کون کون آیا، خود کو گھسیٹتے وہ گاڑی تک آئی۔ ڈرائیور سامنے کھڑا تھا۔ تم بعد میں آنا، ابان نے ڈرائیور کو کہتے زرنم کے لیے دروازہ کھولا۔ پیچھے اسام اور اشوے آ رہے تھے۔ وہ دوسری گاڑی میں آتے ایزل پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ کسی نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی کا سفر تھا۔ تسلی کے 2 بول ایزل کے لیے کسی کام کے نہیں تھے۔ سر، 3000 آرڈرز ملے ہیں ریڈ لہنگے کے، باقیوں کے بھی تقریباً آگے پیچھے۔ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب پی اے اس کے پاس فائلز لیے آیا۔ کام کب سے شروع کرنا ہے؟ میرا دماغ نہ خراب کرو اور جاؤ یہاں سے، غصے سے کہتے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بند کر دو اور کسی کو بھی اندر آنے نہیں دینا۔ سر پیچھے گراتے ٹیک لگائی۔ کل سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دماغ ایزل کی باتوں سے نہیں ہٹا تھا۔ اس کی آواز ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی۔
جس سے زرنم کے ورکرز میں سے ایک کو اس نے مہینہ پہلے ہی موٹی رقم دے کے خرید لیا تھا، جو اسے ہر چھوٹی بڑی بات بتاتی رہی تھی۔ ایزل کی نظروں میں تو گرا ہی تھا، لیکن اپنے سامنے بھی وہ جھک گیا تھا۔ پہلی اور آخری بار اس نے یہ حرکت کی تھی، محض ایک لڑکی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ہاشم کے لیے جیسے وقت وہیں اسی کمرے میں رک گیا تھا۔ جیب سے موبائل نکالتے ٹائم دیکھا 12 بجنے والے تھے۔ پھر ایزل کا نمبر ملایا۔ وہ اس سے مل کے معافی تو مانگ سکتا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ 3-4 بار ایسا ہی ہوا۔ آخر تھک ہار کے موبائل رکھ دیا۔ ابھی تک اس کی فیملی سے اسے کوئی دھمکی یا کال نہیں آئی تھی۔ اس کے خیال میں اس کا باپ اور بھائی ضرور ایکشن لیتے، لیکن اتنی خاموشی شاید کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ بیڈ پہ چت لیٹی ہوئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ بوتیک نہیں گئی تھی اور نہ ہی وہ جانا چاہ رہی تھی۔ کسی نے بھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ ابھی بھی اشوے اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے رخ بدل لیا۔ کھانا کھا لو، اس کے پاس بیٹھتے بال سمیٹے۔ کھا لوں گی ماما، ابھی بھوک نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑتے سائڈ پہ کیا۔ جو ہونا تھا ہم اسے بدل نہیں سکتے بیٹا، لیکن ہم آگے تو بڑھ سکتے ہیں نا میری جان۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تم تو بہادر ہو، تم ایسے چھپ کے بیٹھو گی تو وہ ہاشم رحمان جیت جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں مما، پلیز آپ فکر نہ کریں۔ اگر ٹھیک ہو تو پھر اٹھو، سب کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ یہ کیا بات ہوئی، اندر بس بند ہو جاؤ۔ تم ڈرپوک تو نہیں ہو؟ اصل تو اس غدار انسان کو خوف زدہ ہونا چاہیے، اسے چھپنا ہے، تمہیں نہیں۔ اب جلدی اٹھو۔ اسے زبردستی اٹھایا۔ وہ نہا کے باہر آئی تو اشوے نے خود اس کے بال بنائے تھے۔ پھر سب کے ساتھ مل کے کھانا کھایا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ دوبارہ سے نارمل ہونے لگی تھی۔ اتنا بڑا دھچکا اس کے لیے سہنا بہت مشکل تھا، لیکن اس بار اس کے قدم پہلے سے کئی زیادہ مضبوط تھے۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ ہاشم رحمان سے دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو، لیکن قسمت میں ایسا کہاں لکھا تھا۔ آج ان کی میٹنگ تھی ربانی فیشن انڈسٹری کے ساتھ۔ وہاں اور بھی انڈسٹریز اور ڈیزائنرز نے بھی آنا تھا۔ 6 لوگ تھے، جن میں 3 بڑی انڈسٹری 3 نیو آنے والے ڈیزائنرز کو اپوائنٹ کرتے۔ ان کی شاخیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ ایزل میٹنگ کے لیے تیار تھی۔ وائٹ ٹراؤزر اور پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ اوپر کھلا اسکرٹ پہنا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں موتیوں کا بنا بریسلیٹ اور رنگ جیولری کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ کھلے بال کندھوں سے پیچھے جھولتے اسے ڈیسنٹ لک دیتے تھے۔ اپنا لیپ ٹاپ لیے وہ گول میز پہ ہاتھ رکھے ہلکا ہلکا بجا رہی تھی۔ میٹنگ روم میں اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ 10 منٹ کے انتظار کے بعد کمپنی کے آنر اور ان کے ساتھ 4 اور لوگ تشریف لائے۔ ان میں ہاشم کو دیکھ کے ایزل نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ گردن اکڑائے اس نے آنر سے ہاتھ ملایا۔ سب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئے۔ میٹنگ شروع ہوئی تو سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے رحمان انڈسٹری کی ڈیزائن کاپی کیے تھے؟ مجھے لگتا ہے آپ کافی امپریس ہیں ان سے۔ رضوی صاحب نے اسے دیکھتے ٹونٹ کیا۔ ایزل کیا جواب دیتی، بس مسکرا کے رہ گئی۔ ہاشم کی ہمت نہیں تھی وہ اسے دیکھ پاتا، بس پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔ کمپنی کے آنر نے انہیں پارٹنر بنایا تھا اور ایزل ہاشم رحمان کی پارٹنر بنی تھی۔ اس نے خوش دلی سے ایکسیپٹ کرتے سائن کر دیے۔ اسے امید تھی ہاشم رحمان کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ ایزل اپنے آفس میں تھی جب پی اے نے اسے فائل تھمائی۔ یہ ناسمجھی سے دیکھتے فائل کھولی تو سامنے ہی سب واضح ہو گیا۔ یہ ہاشم سر نے بھیجے ہیں۔ اسے بھیجتے فون ڈھونڈا جو پیپرز کے نیچے رکھا تھا۔ پھر ہاشم کو فون ملایا۔ مسٹر رحمان، مجھے ابھی آپ کی فائل ریسیو ہوئی ہے۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ نے کیوں بھیجی ہے؟ لہجے کی کڑواہٹ ہاشم فون سے بھی محسوس کر گیا۔ یہ آپ کا کام ہے تو آپ کو ہی دیا ہے، دھیمی آواز میں کہتے جواب دیا۔ نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ آپ کو کانٹریکٹ ملا ہے تو میرے خیال سے یہ آپ کو پرسنلی طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے۔ میں واپس بھجوا رہی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ سوری، آئی ایم سوری۔ ٹوٹے الفاظ ایزل کو اپنے کانوں میں سنائی دیے۔ سوری فار واٹ؟ انداز میں اجنبیت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ پتہ نہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اس سے کس منہ سے معافی مانگتا؟ ایزل نے سر جھٹکتے فائل سائڈ پہ رکھ دی۔ آج کل وہ دوبارہ سے اپنے اور ڈیزائنز بنا رہی تھی۔ ہاشم کی طرف سے ملنے والے اس خوبصورت سرپرائز کے بعد کام کی طرف ذہن لگانا مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں۔ جتنا ممکن ہو سکتا وہ خود کو اس واقعے کی سوچوں سے دور رکھنے لگی تھی۔ دوسری طرف ہاشم الجھن میں گرا تھا۔ اب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایزل اس سے اتنی دور کیوں ہو رہی ہے۔ آنکھیں موندتے اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔
ایگزیبیشن سے لے کے اب تک جب وہ فارغ ہوتا تو اسی کو سوچتا تھا۔ رات کو سوتے صبح جاگتے بس ایزل کا چہرہ ہی گھومتا رہتا۔ وہ اعتراف کر کے بھی انجان تھا، یہ ناممکن تھا کہ ایزل اسے کبھی معاف کرتی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3000 پیسز تیار کرنا، وہ بھی ڈیزائنر کو کاپی کر کے، مشکل تھا، لیکن ہاشم کو اپنے لیے یہ سزا قبول تھی۔ ناروے کا یہ ایک بہترین قانون تھا کہ رائل فیملی عام ٹرانسپورٹ استعمال کرتی تھی، حتیٰ کہ اگر بیرون ممالک کا سفر کرنا ہو تب بھی وہ اسپیشل چاپر یا ہوائی جہاز کی بجائے روٹین کے فلائٹ سے آتے جاتے تھے۔ وہاں کا عام باشندہ کسی بھی دوسرے ملک کے پرائم منسٹر سے زیادہ امیر تھا۔ ناروے میں لوگوں کو ہر قسم کی آزادی حاصل تھی۔ وہاں کی حکومت اس قدر نرم دل تھی کہ اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہے تو اسے 2 سال وظیفہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ آرام سے نئی نوکری تلاش کر سکے۔ وہاں کی جیلوں میں کسی دوسرے ملک کے عام گھروں سے کئی زیادہ آرام مہیا کیا جاتا تھا۔ من پسند کھانے، کافی، چائے یا جوس جب بھی آرڈر کرو حاضر۔ وہاں انٹرنیٹ کی سہولت بھی دی جاتی تھی کہ اگر کوئی آن لائن کمانا چاہتا تو وہ وہاں آرام سے کما سکتا تھا۔ وہاں کے رہائشی اکثر اسی نیت سے جرم کرتے تاکہ وہ جیل کی لگژری لائف گزار سکیں۔ تم مجھے اب وقت نہیں دیتے مسٹر ابن البار؟ نورا ابھی فریش ہو کے آئی تھی۔ رالف تیار ہو رہا تھا۔ تم اس وقت مت مانگا کرو، اس وقت کام کا وقت ہے، اور شروع کا کچھ عرصہ ہر کام وقت مانگتا ہے۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ مجھے چیک اپ کے لیے بھی جانا ہے۔ بالوں کو ٹاول سے پونچھتے وہ اس کے قریب آ کے کھڑی ہوئی۔ الکا بھی کے ساتھ چلی جانا، لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا میں ساتھ جاؤں گی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، ان کی نہیں۔ غصے سے تیوری چڑھاتے دیکھا۔ اور تم مجھ سے جان چھڑوا رہے ہو؟ نہیں جان نہیں چھڑوا رہا میری جان۔ اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھنساتے گردن کو قید کیا، پھر ہونٹوں پہ جھکتے لمس چھوڑا۔ اگر تم تھوڑا سا ویٹ کرو تو اکٹھے چلیں گے۔ آج مجھے تھوڑا سا زیادہ کام ہے، ہو سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے سمجھایا۔ صحیح ہے، میں کمپرومائز کرتی ہوں۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے دباؤ ڈالا تاکہ وہ پیچھے ہو۔ اچھا سنو، وہ واپس مڑنے لگی تھی۔ رالف نے اس کا بازو پکڑتے روکا۔ اگر تم پاکستان جانا چاہو تو، رک کے اسے دیکھا، میں تو جانا چاہتی ہوں۔ سچ میں تم مجھے وہیں چھوڑ دو اور خود یہاں جتنی مرضی عیاشیاں کرو۔ کھلتے چہرے کے ساتھ اس نے بالوں کو ذرا سا جھٹکا۔ رالف کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اوکے، پھر تیار ہو جاؤ، ہم لوگ کل شام پاکستان فلائی کریں گے۔ جوتے اٹھاتے وہ بیڈ پہ جا بیٹھا، پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے بیگ اٹھایا جس میں ضروری کاغذات تھے۔ نورا کو الوداع کہتے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد میڈ اندر آئی۔ نورا آئینے کے سامنے بیٹھ چکی تو میڈ نے ڈرار سے اس کے بال سکھائے۔ تم جاؤ، میں باقی خود کر لوں گی۔ اوکے۔ سر ہلکا سا جھکاتے وہ الٹے قدموں دروازے سے نکل گئی، پھر ہلکا سا میک اپ کر کے سر پہ سرخ رنگ کا سکارف لیا، اس کے اوپر سفید نیٹ ڈالتے سرخ رنگ کا پھول سیٹ کیا۔ وہ تیار تھی۔ شاہی انداز میں چلتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹ کے قریب رکھے انگلیوں کو نزاکت سے پکڑا ہوا تھا۔ جالی دار گاؤن پیچھے فرش پہ گھسیٹتے جیسے اپنی شان پہ نازا ہو۔ پرنسس، وہ ابھی مڑنے لگی تھی جب اسے کنیز نے آواز دی۔ وہ رک گئی لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ کنیز سائڈ پہ آتے رک گئی، پھر دھیمے سے سر اور گھٹنے ہلکے سے خم کیے۔ آج پچھلی رائل فیملی کی دعوت ہے، اگر آپ ایک بار کچن میں آ کے خود معائنہ کریں دعوت کا تو ہمیں آسانی ہوگی۔ اوکے۔ کنیز نے آگے ہو کے اس کا گاؤن اٹھایا۔ وہ واپس اسی ادا سے پیچھے گئی۔ کچن سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ ہائے نورا، دل کیا وہ کسی اور کو کھلانے سے پہلے خود کھا لے، پر اس وقت وہ پرنسس تھی اور اسے وہی کردار نبھانا تھا۔ ساری چیزیں بہت زبردست تھیں، کیا ان میں سے میں کچھ چکھ سکتی ہوں؟ اس نے بس اتنا کہا تھا اور پوری ٹیبل سجا دی گئی۔ واہ، قسمت اسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ اقسام کے کھانے دیکھ کے وہ کھل اٹھی۔ کبھی تو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، اور آج؟ کنیز نے پلیٹ میں کھانا نکالتے اس کے آگے رکھا، جس کا نوالا لیتے اس نے ذائقہ محسوس کیا۔ تم لوگ جاؤ، باقیوں کو بھیج دی۔ اس نے آرام سے باقی کھانا تناول فرمایا تھا۔
باہر نکلتی کنیز نے کن اکھیوں سے اس کی معصومیت دیکھی تھی۔ آج تک وہاں عیاشی کرنے والے ہی آئے تھے۔ یہ پہلی پرنسس تھی جو عام خانوں کو بھی اتنی خوش دلی سے پذیرائی بخش رہی تھی۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ وہ گلاس ڈور دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ ہیلو؟ جیسے ہی اس نے کال پک کی، فون کاٹ دیا گیا۔ حیرت سے نمبر دوبارہ دیکھا، اتنے میں اسکرین پہ میسج نوٹیفیکیشن بلنک کرنے لگا۔ اسی نمبر سے میسج تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے تم جس کی تلاش میں ہو وہ آدمی میں جانتا ہوں۔ میسج پڑھتے اس نے ہونٹ گول کیے، پھر اسی نمبر پہ کال بیک کی، لیکن کال پک نہیں ہوئی۔ ایک اور میسج آیا، میں کال ریسیو نہیں کروں گا، بس تم مجھے 3 لاکھ دو اور اس آدمی کی تصویر تمہیں مل جائے گی۔ اوکے، میں ٹرانسفر کر دوں گا، لیکن پہلے تصویر، نام، پتہ سب مجھے ملے گا تب۔ اس نے واپس میسج کیا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ منیب الرحمان کے قاتل کی تلاش میں تھا۔ آخری دفعہ اس کی گاڑی ہاسپٹل سے ملی تھی، لیکن منیب غائب تھا۔ ہاسپٹل کے CCTV کیمرے سے بھی کوئی کلو نہیں مل سکا تھا، نہ ہی اسے ابھی تک منیب کی لاش مل سکی تھی۔ وہ کافی مشکل میں تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ اسی نمبر سے اب واٹس ایپ پہ میسج موصول ہوا۔ کھولا، وہاں تصویر بھیجی گئی تھی۔ تصویر کھلتے ہی اس کی آنکھیں ساکت ہوئیں، جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ سب کچھ سوچ سکتا تھا، لیکن ابان شیخ کو اپنے بھائی کا قاتل ہرگز نہیں۔ تم اگر پیسوں کی لالچ میں یہ کر رہے ہو تو اپنا یہ گھٹیا کام کسی اور کے ساتھ ٹرائی کرو۔ اس نے نفی کرتے اسے وائس نوٹ بھیجا۔ تھوڑی دیر میں ویڈیو بھیجی گئی تھی جس میں ابان کے گھر کی بیرونی لوکیشن تھی، جہاں منیب کی گاڑی کھڑی تھی، جہاں منیب زرنم کو اٹھائے گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے چلا گیا۔ پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے چلا گیا۔ پھر ایک ویڈیو ریسیو ہوئی جس میں ہاسپٹل کے باہر وہی گاڑی رکی۔ اب وہاں سے ابان نکلا تھا، زرنم کو دوسری طرف سے آ کے نکالا، پھر بھاگتا ہوا ہاسپٹل میں داخل ہو گیا۔ ہاشم کا دماغ اور دل یہ سب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ان ویڈیو سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ابان اور منیب کا زرنب کو لے کے کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور بنا تھا۔ ویڈیو پیچھے کی تو اکاؤنٹ نمبر آیا ہوا تھا۔ 3 لاکھ ٹرانسفر کرتے اپنی پیشانی مسلی۔ اسے کیا کرنا تھا، فیصلہ کرنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ الکا بی، وہ ہال روم میں کھڑی تھی جب میٹ نے اسے الکا بی کا بتایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ان سے ملتے ان کے ساتھ اتنی ہی عقیدت سے ہونٹوں، ان کے ہاتھ اتنی ہی عقیدت سے ہونٹوں سے لگائے جیسے پہلے لگاتی تھی۔ پھر انہیں لیے برڈ روم میں آئی جہاں پرندے آ کے بیٹھتے تھے۔ چاروں اطراف لکڑی کا بہترین کام ہوا تھا۔ وہ کافی کھلا ایریا تھا اور اوپر سے نظر آتا آسمان انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا تھا۔ آپ بیٹھیں، ان کے لیے شاہی کرسی آگے کرتے سہارا دے کے بٹھایا۔ اللہ تمہاری تمام خواہشیں پوری کرے، اسے دعا دیتے وہ مسکرائیں۔ ابن البار کہاں ہے؟ وہ ساتھ رکھی دوسری کرسی پہ بیٹھی تو الکا بی نے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ مصروف رہتا ہے، ناراضگی جیسے آنکھوں سے جھلکی۔ پرنس بننا بہت آسان ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں بہت مشکل ہیں۔ اپنی فیملی کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میٹ نوئے اقسام کے کھانے لے آئی۔ تم جاؤ، ہاتھ کے اشارے سے اسے بھیجا، پھر خود ہی الکا بی کے لیے چائے بنائی۔ میں پاکستان جانے کا سوچ رہی ہوں، آج شام کو ہم لوگ نکلنے والے ہیں۔ اوہ، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اگر میں نہ آتی تو تم ایسے ہی چلی جاتی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ سے مل کے ہی جاتے۔ پھر ان سے باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ 1-1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ ہی رہیں، پھر واپس چلی گئیں تو نورا نے اپنی پیکنگ کروائی۔ رولف نے اسے چھوڑ کے واپس آ جانا تھا۔ شام کو جب اندھیرا پھیلنے لگا تو رولف ہوا کے گھوڑے پہ سوار محل میں آیا تھا۔ بہت جلدی نہیں کر دی تم نے آنے میں؟ سوری، کیا کروں، ملکوں جانا پڑتا ہے۔ اسے پیچھے سے ہگ کرتے کان کے لوہ پہ بائٹ کیا۔ کون سے ملک سے آ رہے ہو بائی دا وے؟ اس کے ہاتھوں کو کھولا جو اس کی کمر پہ بندھے تھے۔ امریکہ سے میری جان۔ چہرہ اوپر کرتے اس کے ہونٹوں کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ وہاں کچھ پراپرٹی لی تھی، اسی سلسلے میں گیا تھا۔ سوچا اپنی پیاری سی بیوی کو اب امریکہ کی سیر کرواتے ہیں۔ اسے خود سے لگاتے وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔
مجھے ابھی پاکستان جانا ہے، پھر باقی دنیا کی سیر کریں گے۔ اوکے، جیسا آپ کا حکم مائی لیڈی۔ اس کی گردن پہ لب رکھتے شدت سے چھوا۔ چلو تم تیار تو ہو، چلتے ہیں۔ چلو تم تیار تو ہو ہی، چلتے ہیں۔ کیا میں ایسے ہی پاکستان جاؤں گی؟ اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ نائٹ گاؤن میں وہ کافی ہوش اڑانے والے حلیے میں تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، ابھی ہم دونوں چینج کریں گے۔ اسے پکڑتے وہ باتھ روم میں گھسا، پھر شاور چلاتے اسے ہلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ تم بہت برا کر رہے ہو، وہ بھیگتے چلائی تھی، لیکن اس کی اگلی آواز رولف کے حلق میں دم توڑ گئی تھی۔ زرنم، یہاں آئیں۔ ایپل کاٹ کے پلیٹ میں رکھتے اس نے زرنم کو آواز دی، جو ٹیرس پہ کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہیں سے جواب آیا۔ میرے بیبی کو تو ہوگی۔ وہ پلیٹ اٹھائے وہیں آ گیا تو پلیٹ کو دیکھا جو فل تھی، تو یہ کہ جب وہ بھوکا ہوگا تو اپنے 9 منتھ کے لیے کیسے کمپلیٹ کرے گا؟ میں کھاتی ہوں۔ اتنی کھلی بات پہ زرنم چٹ پٹائی، پھر جلدی سے ایک پیس اٹھا کے منہ میں ڈالتے رخ بدلا۔ جلدی جلدی کھائیں، مجھے کام بھی کرنے ہیں۔ وہ پلیٹ اٹھائے کھڑا تھا۔ میں سب نہیں کھا سکتی۔ اتنے زیادہ بڑی ہوئی پلیٹ کی طرف روحان سے ہوتے دیکھا۔ پہلے ہی کھا کھا کے اس کا پیٹ فل تھا۔ اچھا، آپ اگر مکمل کھائیں گی تو پھر میں آرام سے کھانے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ سٹول گھسیٹ کے قریب کرتے پلیٹ ٹیبل پہ رکھی۔ زیادہ دیر کھڑی مت ہوا کریں۔ آپ ایسے کرتے ہیں جیسے بیبی میرے پیٹ میں نہیں، آپ کے پیٹ میں ہے۔ چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہوئی۔ میری مرضی، میں کھاؤں نہ کھاؤں؟ آنکھوں میں پانی بھرتے جو ٹکڑا اٹھایا ہوا تھا وہ بھی واپس رکھ دیا، جانے کس بات کا رونا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتا، آپ میرے ساتھ اندر آئیں۔ اسے کندھے سے تھامتے وہ بے چین ہوا۔ اس میں رونے والی کون سی بات تھی؟ بیڈ پہ احتیاط سے لٹاتے کمفرٹر سیدھا کیا۔ اس دفعہ رپورٹس پہ اس کی ایج بھی بہت کم تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ نہ زیادہ چلنا پھرنا ہے، نہ سیڑھیاں چڑھنی ہیں، نہ تلی ہوئی چیزیں کھانی ہیں، نہ گرم چیزیں۔ ہر چیز سے تو منع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے بھی اس کا موڈ خراب تھا۔ اوپر سے ابان کی اتنی فکر کرنا۔ آپ سو جائیں، میں یہی ہوں۔ دوسری طرف آتے اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھا۔ پتہ نہیں کب یہ دن گزریں گے۔ کروٹ لیتے ابان کو دیکھا۔ آپ کو کیا پتہ کتنی مشکل ہوتی ہے؟ آپ نے تو بس ابان لیپ ٹاپ پر کام کرنا ترک کرتے اس کی طرف متوجہ تھا۔ بس آپ کو رومانس کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا نہیں پتہ۔ ابان نے بمشکل امٹ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ اس کے بعد ہمارا پیارا سا بیبی ہوگا۔ آپ نے کہنا ہے، پھر اسے بھی تم سنبھالو۔ پہلے فارم ہاؤس جاؤ، پھر اتنا بڑا ڈھول خود کے ساتھ باندھو اور ہر چیز چھوڑ دو، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ پھر جب بیبی ہو جائے گا تب سنبھالو خود ہی۔ آپ یا تو رومانس کریں گے یا پھر بیبی کو پیار۔ وہ بھری ہوئی تھی، ساتھ ساتھ آنکھوں سے پانی بھی نکل رہا تھا۔ زرنم میری جان، قریب ہوتے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میں آپ کو ہرگز نہیں کہوں گا آپ اسے سنبھالیں، میں خود اسے سنبھال لوں گا۔ بس کچھ وقت ہے، پھر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ پھر میں آپ کے ان ناراض گالوں پہ پیار بھی نہیں کروں گا۔ تنگ کرتے ذرا سا جھک کے ہونٹ رکھے۔ ہاں، تب میں کہاں پیاری لگوں گی؟ پھر آپ کو اپنی اولاد عزیز ہوگی۔ آنکھیں بند کرتے اسے دیکھنے سے روکا جو مسکراہٹ دبائے اسے سن رہا تھا۔ ہاں، ایسا بھی ممکن ہے۔ ابان ناراضگی سے گھورا۔ جی ابان کی جان، آپ مجھ سے زیادہ بیبی کو پیار کریں گے؟ سوالیہ انداز۔ ہاں جی، لیکن کیوں؟ آپ کا پیار میرے لیے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ختم ہوگا۔ لیکن اگر میں دوبارہ پیار کروں گا تو ہمارا اور بیبی آ جائے گا، آپ کو پھر سے مشکل ہوگی۔ لو دیتی نظروں سے دیکھتے زرنم کو دیکھا، جس کی بند آنکھوں کی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں، کان کی لو جیسے سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ زرنم نے رخ بدلتے اس کی گود میں منہ چھپایا۔ دل سر پر دوڑ رہا تھا۔ مت دیکھیں ایسے، جذبات سے بھری آنکھیں اس کے وجود میں بے وسط ہو رہی تھیں۔ تو کیسے دیکھوں؟ ابان نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہلکا سا مس کیا۔ دیکھیں ہی مت۔ اوکے، ریلیکس، آپ سو جائیں یہیں۔ کمر سہلاتے سرخ رخسار دیکھے۔ اس کی زندگی زرنم پہ آ کے ختم ہوتی تھی۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ جیسے زرنم پہ آ کے رک جاتا تھا۔ زرنم جب سو گئی تو پاس پڑا موبائل اٹھایا۔ وہاں میسج آئے ہوئے تھے۔ آنکھیں سکیڑ کے دیکھے، ماتھے پہ شکنیں در آئیں۔ اسے کوئی دھمکا رہا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتی نورا نے ایک خوشگوار سانس لیا۔
اذان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اپنا سامان لیتے وہ ایک طرف آئی، پھر کیب بک کرتے نورا کو دیکھا۔ دیکھ لیا اپنا پاکستان، مل گیا سکون؟ ہاں بالکل۔ بلیک گاؤن پہنے وہ نقاب میں تھی۔ اگر میری مما نے تمہیں بہو کے طور پہ ایکسیپٹ نہ کیا تو؟ اذان نے اسے ڈراتے ہوئے دور نگاہ دوڑائی۔ تو وہ سوچ رہی تھی، اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر اس کے گھر والوں کو نورا قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، سنجیدگی سے کہتے اذان نے نورا کو ساکن کر دیا۔ تو کیوں؟ مجھے طلاق کیوں دو گے؟ کیونکہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ نکاح کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا، جب زبردستی۔ اتنے میں ٹیکسی آ گئی۔ اذان نے اس کا بازو پکڑتے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کے خود ڈرائیور کے ساتھ مل کے سامان رکھا، پھر اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ ہاں تو میں اپنے گھر والوں کے خلاف تو نہیں جا سکتا؟ انہوں نے اگر کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ نورا کا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے رہا تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ اس کا چہرہ دیکھا جو ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں تم کتنا پریشان ہو گئی ہو۔ ہنسی کنٹرول کرتے ڈرائیور کو دیکھا جو شیشے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیں یہیں اتار دو، اگلی نظر برداشت ہی کیوں کرنی؟ صاحب کیوں؟ وہ گھبرا گیا۔ کیونکہ ہمیں صحیح سلامت گھر پہنچنا ہے۔ گوری سے نوازتے وہ دوبارہ نورا کی طرف متوجہ ہوا، جو اب باہر آتے جاتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ گاڑی سے اترتے اذان نے پہلے ابان کو کال کر کے پوچھا تھا، وہ کہاں ہے؟ بابا آفس ہیں اور میں پاس سوئی ہوئی زرنم کو دیکھا۔ اپنی بیوی کے پاس ہوں گے۔ خیر میں بھی آپ کی بھابھی کو لے کے گھر آ گیا ہوں، ذرا گیٹ پہ تو آئیں۔ اوہ، ہونٹ سکیڑتے وہ زرنم کے پاس سے اٹھا۔ بنا آواز کیے وہ کمرے سے باہر آیا۔ سامنے اشوے روم میں جا رہی تھی۔ ماما، اسے آواز دے کے روکا۔ وہ جو اندر غائب ہونے ہی لگی تھی، رک کے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ آئیں، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ان کے قریب آتے بازو پکڑا، پھر وہ دونوں نیچے آئے۔ گلاس ڈور کے پاس اذان کھڑا تھا۔ اذان؟ اشوے کی تو بانچھیں کھلی تھیں۔ دروازہ کھولتے اس کے سینے سے لگی۔ پیچھے کھڑی نورا کو وہ یکسر فراموش کر چکی تھی۔ یہ بہت اچھا سرپرائز تھا۔ ابان کو خوشی سے دیکھا۔ اصل سرپرائز تو یہ ہے ماما۔ اذان کو سائڈ پہ کرتے نورا کی طرف اشارہ کیا جو اپنا نقاب گرا چکی تھی۔ یہ کون ہے؟ اسے دیکھتے اذان کو دیکھا۔ یہ آپ کی چھوٹی بہو۔ ابان کو شرارت سوجھ رہی تھی۔ ایکچولی وہ اذان کی درکت بنتے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اندر آؤ تم لوگ۔ اشوے انہیں گھورتے نورا کو ساتھ لگائے اندر آئی، پھر میڈ کو جوس لانے کا کہتے پاس بیٹھی۔ میرے بیٹے نے کہیں اغوا تو نہیں کیا تمہیں؟ نورا کو پیار سے دیکھتے پچکارا۔ جی؟ حیرانگی سے وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ دیکھا، مجھے پتا تھا۔ تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں واپس چھوڑ کے آؤں گی خود۔ نہیں۔ کیا نہیں؟ ماما، یہ آپ کی بہو ہی ہے۔ اذان نے سختی سے تصدیق کی۔ اگر تم مذاق کر رہے ہو تو بہت برا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر نورا اور اذان دونوں کو شعلہ بار نظروں سے دیکھتے تن پن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ویلکم ٹو ہوم۔ اب ابان نے تسلی سے اذان کی کمر تھپتھپائی اور واپس چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ نورا حیرت کا بت بنی ہوئی تھی۔ ٹریلر، ابھی فلم باقی ہے، چلو آؤ تم۔ پھر اسے اپنے روم میں لے آیا۔ اب سے تم نے یہیں رہنا ہے، یہیں جینا مرنا ہے۔ دروازہ بند کرتے گہرا سانس لیا۔ عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں تھیں یار، جن پر ہم اپنی نیندیں حرام کرنے کا سوچتے تھے۔ احمد فراد۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ ہال کا چکر لگاتے ہاشم نے دور کھڑی ایزل کو دیکھا۔ وہ معمولی حلیے میں ہلکا سا مسکراتے کام کر رہی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ سر اچھا چل رہا ہے، 300 لہنگے تیار ہوئے ہیں ابھی۔ وہ سر ہلاتا ایزل کے قریب آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ گلا کھنکھارتے اس کے پیچھے رکا۔ ایکسکیوز می؟ وہ ذرا سا سائڈ پہ ہوتے قریب سے گزر گئی۔ ہاشم نے ضبط کرتے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کے جانے کیوں وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ خود کو کوستے واپس پلٹ گیا۔ آج کل وہ ایزل کی بوتیک کے چکر کچھ زیادہ ہی لگا رہا تھا۔ ان دونوں کا کانٹریکٹ ایک ساتھ تھا، اس لیے ایزل اس سے منہ ماری نہیں کر رہی تھی۔
ورنہ 1 منٹ بھی اسے برداشت نہ کرتی۔ روم کا دروازہ بند کرتے اپنی جگہ پہ آئی، پھر گلاس ڈور سے سامنے کھڑے ہاشم کو دیکھا۔ یہ آدمی اس کے لیے امتحان بنتا جا رہا تھا۔ سر جھٹکتے موبائل اٹھایا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ ہاشم رحمان کی نظریں اس کے تعاقب میں رہنے لگی تھیں اور یہ ایزل بہت اچھے سے نوٹس کر رہی تھی۔ کمرہ عدالت میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ 5 نفوس ٹکٹکی باندھے عصام شیخ کو دیکھ رہے تھے، جن میں سے 2 سہمی نگاہوں سے کبھی اشوے کو بھی دیکھ لیتی۔ یہ لڑکی وہی ہے نا؟ عصام نے گلا کھنکھارتے اذان کو دیکھا اور اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ بالکل بابا، وہی۔ دوسرے صوفے پہ بیٹھی اشوے کلس کے رہ گئی۔ تمہیں میں نے اس وقت کچھ کہا تھا، عصام نے ذرا آگے ہو کے دھیمے لہجے میں کہا تاکہ نورا نہ سن سکے۔ بابا سیدھی سی بات ہے، میں نے نکاح کیا ہے، اور کیا پتا وہ نکاح کیسا تھا؟ انہوں نے اس میں کچھ اور پڑھ دیا ہوگا اور تم اس کے ساتھ سو رہے تھے، اشوے نے تڑپ کے کہا۔ مما، ابان نے اسے ٹوکا۔ نورا کا چہرہ ایک دم سفید پڑا تھا ان الفاظ پہ، پلکیں جھپکا کے آنسو اندر دھکیلے۔ یہ نارمل سی بات تھی، ایک ماں کو کبھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کی اولاد یوں بنا بتائے شادی کر لے، لیکن تھی تو وہ عورت کسی دوسری عورت کے لیے کیسے کہہ سکتی تھی؟ اذان نے کچھ نہیں کہا، بس ایک خاموش سرد نگاہ سے اشوے کو نوازا جو غصے سے بھری ہوئی تھی۔ عجیب ہے تم لوگوں کا، مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی بھی کیا جلدی تھی شادی کی۔ میں کچھ بولوں؟ عصام جو سربراہی کرسی پہ تھا سب کو گھورا۔ نکاح تو بہرحال ہو جاتا ہے، اور ہم اب یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ دونوں کو الگ کیا جائے۔ وہ کنکھیوں سے اشوے کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھانا مشکل ضرور تھا لیکن سمجھ جاتی۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ہم ریسیپشن کر کے ایک بار پھر ان کا نکاح کر دیتے ہیں، اسلام کے طور طریقے سے۔ سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا، اگر ریسیپشن کرنا ہے تو باقی ساری رسمیں بھی کرتے ہیں نا؟ پہلے ابان بھائی نے دھماکہ کیا تھا اور ہمیں ایسے بلایا گیا جیسے ہم کسی چوتھے پانچویں بندے کی شادی پہ جا رہے ہوں، اور اب اذان بھائی نے بھی وہی کام کیا ہے۔ میری بلا سے ریسیپشن بھی نہ کرو۔ اشوے سینے پہ ہاتھ باندھے صوفے سے ٹیک لگا گئی۔ میں کیسے انجوائے کروں گی؟ ابان کے پاس بیٹھی زرنم کی بھی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ ابان نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپائی تھی۔ نورا بھابھی سے پوچھیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ ایزل نے گیند نورا کی کورٹ میں ڈالی تھی۔ وہ سٹ پٹائی، میں کیا کہوں، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ انگلیاں مروڑتے اذان کو دیکھا۔ ایزل ٹھیک کہہ رہی ہے، اشوے نے گردن اکڑاتے سارا کچھ قبول کر لیا۔ سب کے اٹکے ہوئے سانس آزاد ہوئے ہوں جیسے۔ ہم لوگ ساری رسمیں کریں گے اور زرنم کی بھی ساتھ میں نپٹا دیں گے۔ نہیں، زرنم کی زبان پھسلی، میں اس حالت میں کیسے کروں گی؟ ساتھ ابان کو بھی دیکھا تاکہ وہ اس کا ساتھ دے۔ ایک تو عقل سے پیدل ہے، اللہ جانے دوسری کیسی ہوگی۔ منہ میں بڑبڑاتے اشوے نے سر جھٹکا۔ چلیں، اب اگر آپ سب لوگ راضی ہیں تو یہی کرتے ہیں، رسمیں وغیرہ بھی کر لینا۔ لیکن اشوے نے نورا کو دیکھا، جب تک رخصتی نہیں ہوتی یہ یہاں نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اذان نے درستگی سے دیکھا۔ اگر یہاں نہیں رہے گی تو پھر کہاں جائے گی؟ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ماما ناروے ہوتی ہیں۔ نورا کو اشوے کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ راضی بھی تھی سب کچھ کرنے کے لیے، پھر بھی اکڑ پن لہجے میں شامل تھا۔ ایک کام کریں، نورا اور زرنم بھابھی کو ہم عزت مامی کے گھر شفٹ کر دیتے ہیں کچھ دن، یہ دونوں وہیں رہ لیں گی۔ کیسا؟ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ ابان نے جلدی سے زرنم کا ہاتھ تھاما۔ صرف نورا کو بھیج دیں، زرنم کہیں نہیں جائے گی، سنجیدگی سے کہتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہلکا سا انگوٹھے سے مس کیا۔ میں اپنے ابا کے گھر رہ لوں گی، سر جھکاتے نورا نے آنکھوں کا پانی چھپایا تھا۔ وہ سب تو نہیں جانتے تھے نا نورا کا گھر کون سا تھا، سوائے اذان کے، یا شاید عصام بھی جانتا ہو۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ہم لوگ سیدھے طریقے سے سب کچھ کر لیں گے۔ صحیح ہے، بارات کے لیے پھر ناروے جانا پڑے گا آپ کو، اور جہازوں کا بندوبست خود ہی کر لیجیے گا۔ اذان اور ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خاموشی سے نورا کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
وہ جانتا تھا نورا وہاں کتنا انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے. اس کی ذات کے بارے میں بات کی جا رہی تھی اور یہ اب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا. صحیح ہے، میں بھابھی کے لیے خود کپڑے ڈیزائن کروں گی. ہیزل نے اپنی خدمت پیش کی. رہنا کتنے دن ہے یہاں؟ جاتے اذان کو آواز دے کے اشوے نے پوچھا. بس 1 ہفتہ. 1 ہفتے میں سب نہیں ہو سکتا. آپ لوگ 1 مہینہ لے لیں. ہمیں بھی چلنا چاہیے. ابان نے بھی اجازت طلب کی. کچھ دیر میں سب وہاں سے اٹھ گئے تھے. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے، میری محنت نظر آ رہی ہے اور پسند بھی آ رہی ہے، تو میری محنت کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا. تنقید کریں چاہے تعریف کریں، لیکن اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. Because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.